Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to online teaching of English compulsory first year. This is the last part of lecture number 8, in which we are going to discuss the play overall and also do its exercise. So let's see what is the genre of this play. As you can see over here, that it is a one act play. इसकी special type ये है कि ये एक one act play है, इसमें सिर्फ एक ही act है, which was written in 1919 and its theme is, यानी इसकी central thought क्या है कि it is about abolition of war, कि जंग को ख़त्म होना चाहिए. So it means it has anti-war theme. Anti means against. Okay, so it has anti-war theme or abolition of war. Let's look at the background of the play. Now this play is written in the background of First World War. पहली जंग अजीम इसका पस मंज़र बनाती है, जो कि शुरू हुई थी जुलाई 18 1914 से लेकर नवंबर 11 1918, 4 साल तक ये जंग रही. एंड इट वाज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट. इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस झगड़े में बहुत सारे ममालिक शामिल थे, जिसमें कि 2 बड़े महाज बने, जिसमें एक का नाम था एलाइड फोर्सेस, जिसको कि उस वक्त जिसको हम ग्रेट ब्रिटेन कहते थे, अब तो उसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, लेकिन उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन जो कि सुपर पावर था उसको लीड वो कर रहा था, एंड द सेंट्रल पावर्स जिनको कि जर्मनी लीड कर रहा था. तो मेजर वॉर जो थी इट वाज बिटवीन जर्मनी एंड ग्रेट ब्रिटेन, जिसमें कि जर्मनी वाले महाज को शिकस्त हुई, उनके इत्तेहाद को शिकस्त हुई, और ग्रेट ब्रिटेन वाले इत्तेहाद को फतह हुई. ओके, नाउ इफ यू कैन सी ओवर हेयर इन दिस मैप कि कौन कौन से ममालिक इसमें शामिल थे. अगर आप ये देखें तो एलाइज यानी कि जो कि ग्रेट ब्रिटेन के इत्तेहादी थे, उनको इस रस्ट या ब्राउनिश से कलर के साथ शो किया गया है, जिसमें देखें आप रशिया है, फ्रांस, इटली, ग्रीस, ऑफ कोर्स ब्रिटेन एंड पोर्टुगल. तो ये वाले ममालिक शामिल थे जो कि जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहे थे. अब सेंट्रल पावर्स को पर्पल कलर के साथ शो किया गया है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, फिर आप देखें बल्गारिया, फिर टर्की, और इसी जंग के नतीजे में खिलाफत उस्मानिया या ऑटमन कैलिफेट का ख़ात्मा हुआ. ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं कि जो पर्पल कलर है ये वो सारे ममालिक थे जो कि ग्रेट ब्रिटेन और दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, और जो हल्का सा येलो या बेज कलर है, जो इसका मतलब है ये कंट्रीज़ किसी के साथ भी नहीं थे, तो इनके नाम यहाँ मेंशन नहीं किए गए. ठीक है, ओके. सो दिस वॉर वॉज वर्चुअली अनप्रेसिडेंटेड. ये जंग इंतहाई शॉकिंग थी, क्योंकि पहली दफ़ा इस जंग में इंतहाई मोहलिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, जिसकी वजह से बड़े पैमाने के ऊपर किलिंग्स हुई थी, बड़े पैमाने पर स्लॉटर हुआ. या आप देखें इट वाज अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती इससे पहले, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्लॉटर यानी किलिंग्स, कार्नेज, डिस्ट्रक्शन. इट कॉज्ड विद एन एस्टिमेटेड 9 मिलियन कम्बैटेंट्स डेथ, यानी मिलिट्री डेथ्स जो थी सिर्फ अगर उन्हीं को काउंट करें तो वो 9 मिलियन थी. 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 10 lakhs. तो अब आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डेथ्स थी. एंड 13 मिलियन सिविलियन डेथ्स, यानी कि वो जो कि फ़ौजी नहीं थे, आबादी पे जो है उन पे लगा था, बॉम्ब्स लगे थे या उनको मारा गया था, तो वो 13 मिलियन लोग थे एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वॉर. ये तो वो लोग थे जो कि उसमें फौत हुए. इसके बाद बहुत से लोग जो थे वो डिसेबल हो गए, इन्फेक्शंस हो गए, उसमें बाद में लोग जो है वो मोहताज हो गए, उनके कुछ लिम्स काटने पड़े, वो तो इधर हिसाब ही नहीं है. ठीक है, तो अगर आप इस चार्ट के ऊपर देखें तो नुकसान जो है देखें जीतने वाली इत्तेहादियों का भी था और ज़ाहिर है हारने वालों का तो था ही. तो इसका मतलब है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, जो कि राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर इंसान को तरक्की करनी है तो उसको बजाय इसके कि वो हथियार बनाकर एक दूसरे को डराए, क्योंकि इसमें दोनों का नुकसान है, जो जंग में जीतता है या जो जंग में हारता है,
दोनों साइड पर नुकसान होता है। अगर आप ये देखें कि किस कदर नुकसान है, ये जो रेड कलर्स हैं, देखिए ये तो सिर्फ हम आपको मिलिट्री डेथ्स के बारे में बता रहे हैं कि जो फौजी, उनके जो फौजी आपस में मुकाबले में थी उनकी कितनी डेथ्स, इसमें सिविलियन डेथ्स शामिल नहीं है। तो अगर आप ये देखें कि 1 बाय 1 अगर आप देखें जिन ममालिक ने हिस्सा लिया इस जंग में, अगर हम एलाइड फोर्सेस की बात करें तो ये सारे अकाउंट आप देख सकते हैं कि उन सब का यहाँ पर मौजूद है कि और ब्लू कलर में सेंट्रल पावर्स यानी हारने वाली जो ममालिक हैं उनके अकाउंट यहाँ पर मौजूद है। तो अगर आप इनको देखेंगे तो किसी जगह पर भी कोई कम डेथ्स नहीं है, ठीक है। अगर आप ब्रिटिश एम्पायर के अंदर देखें तो 9 लाख डेथ्स तो सिर्फ उनकी हैं, ठीक है। और जर्मनी की अगर आप देखें तो ये बनती हैं तकरीबन 17 लाख डेथ्स, ठीक है, 17 लाख डेथ्स। अब तो लोग लैक्स और करोड़ की बात नहीं करते, ये ओल्ड सिस्टम ऑफ काउंटिंग है। अब तो यूं कहेंगे कि 908 400 डेथ्स। फिर हम ये कह देंगे कि इसी तरह से अब ये नए सिस्टम्स ऑफ काउंटिंग हैं जिनमें मिलियंस एंड की बात हम करते हैं, बिलियंस की बात करते हैं। अब हम लाख और करोड़ की बात नहीं करते। तो एनीवे, तो दिस इज हाउ वी कैन सी दैट war is actually a very deadly thing. Even those who win in this war, they are not the true winners, क्योंकि उसके बाद के नताइज बहुत खौफनाक होते हैं। इकोनॉमिकली इश्यूज होते हैं। ज़ाहिर है एक मुल्क का इतना बड़ा जो पैसा है वो उसमें लगता है, चाहे मुल्क जीत जाए लेकिन उसके बावजूद बहुत अरसे तक वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने में नाकाम रहता है, ठीक है जी। अच्छा, तो जैसे कि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इट इज़ एन एंटी वॉर प्ले, जिसका थीम ही ये है कि वॉर्स किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि उसमें इंसानी जान और नफ़रतें ये सब कुछ पहले से बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसी वजह से अगर हम देखें तो इसका सबूत ये है कि पहली जंग अज़ीम के बाद जो दूसरी जंग अज़ीम हुई उसके अंदर पहले से भी ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि उसमें बॉम्ब्स यूज़ किए गए जिनको हम जानते हैं कि जहाज़ से गिराया गया। और जापान के 2 शहरों जो कि नागासाकी एंड हिरोशिमा थे वो बिल्कुल सफ़ा हस्ती से उस वक्त मिट गए। बाद में बहुत सालों के बाद किस तरह से उन लोगों ने अपने पाँव पे खड़े हुए, लेकिन अगेन वो एक पूरी और स्टोरी है, एक स्ट्रगल है जिसमें उन्होंने किस तरह से अपने आप को दोबारा से इस्टेब्लिश किया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उस जंग से कोई, पहली जंग अज़ीम से हमने कोई नतीजा सीखना होता तो दूसरी जंग अज़ीम कभी भी ना होती। लेकिन हमने क्या देखा कि दूसरी जंग अज़ीम पहली से भी ज़्यादा ख़तरनाक हुई। और तो इससे राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू और भी स्ट्रॉन्ग होता है कि जो कि उसने प्रेजेंट किया है थ्रू दिस प्ले कि जंग असल में इंसानी प्रोग्रेस के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। और बाकी भी जो कुछ उसने कैरेक्टर्स के थ्रू कहा वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, नाउ देयर आर बेसिकली दीज आर द कैरेक्टर्स क्या हैं? प्रोफेसर हेनरी कॉरी जो कि डॉक्टर ऑफ साइंस हैं, मिसेस शार्लट मेल्डन, मैंने उनका फर्स्ट नेम भी यहाँ पर लिखा है ताकि आपको आसानी हो, क्योंकि इसमें तो शार्लट और हेनरी ये 2 नाम ही वो आपस में यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो बहन भाई हैं तो उनमें बेतकल्लुफ़ी है, तो वो फर्स्ट नेम से ही एक दूसरे को बुलाते हैं। जबकि जब हम बात करेंगे तो हम उनको लास्ट नेम से बुलाएंगे, बिकॉज वी हैव दिस फॉर्मल रिलेशनशिप विद द कैरेक्टर्स। ओके, सो मिसेस शार्लट मेल्डन हु इज़ द सिस्टर ऑफ प्रोफेसर कॉरी, देन हैना हु इज़ देयर मेड सर्वेंट या फीमेल सर्वेंट है उनकी, एडी जो कि मिसेस मेल्डन सन है जो कि हु वाज किल्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मिस्टर टॉम मेल्डन ये उनके हस्बैंड का नाम है, द लेट हस्बैंड यानी कि जो डेड हस्बैंड ऑफ मिसेस मेल्डन। तो इसके अंदर 3 तो वो कैरेक्टर्स हैं शुरू के जो कि कॉन्वर्सेशन में होते हैं, जिनकी बातचीत होती है, जबकि एडी और टॉम ये वो 2 कैरेक्टर्स हैं कि जिनके बारे में बात हो रही होती है जबकि वो मौजूद नहीं होते एंड दे आर डेड। ओके, सो ओवरऑल देयर आर 5 कैरेक्टर्स जिनके नाम यहाँ पर मौजूद हैं। नाउ व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द प्ले? दैट इट इज़ द, पहला ही सीन जब आप देखते हैं, जब सीन ओपन होता है वहीं पर ये सेटिंग बता दी जाती है कि इट इज़ द स्टडी रूम ऑफ प्रोफेसर कॉरी इन अ रिमोट विलेज। दूर पार का एक गांव है जो कहाँ मौजूद है?
north of England. And what is the day here? It is the spring season. It's a spring day in the year 1919. So ये तकरीबन कुछ महीनों बाद, क्योंकि हमें पता है कि पहली जंग अज़ीम 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हुई, तो ये अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो तकरीबन मार्च अप्रैल होगा, आप कह सकते हैं। तो यही 4-5 महीनों के बाद किया एक ये सीन है। 3 यूनिटीज़ ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन हैव बीन मेंटेन्ड। अब ये 3 यूनिटीज़ का क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि ये प्ले जो है इसके अंदर एक ही दिन के एक ही जगह के इवेंट्स को एक तरतीब के साथ पेश किया गया है। यानी कि ये कहीं हमें ये नहीं होता कि कुछ दिनों के बाद दूसरा सीन आ रहा है, फिर उसके बाद कुछ टाइम गुजरा है, फिर तीसरा। ये एक ही जगह पर बैठकर एक ही जगह की गुफ्तगू है, एक ही कमरा है, वही कैरेक्टर्स हैं। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि इन 3 यूनिटीज़ जो कि क्लासिकल यूनिटीज़ हैं उनको मेंटेन किया गया है एंड दे हैव बिन गिवन। अच्छा, अब टाइटल की क्या रेलेवेंस है? देखिए, टाइटल का नाम है जी द प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का ताल्लुक प्ले के साथ क्या है या उसके कैरेक्टर्स के साथ क्या है? तो टाइटल की रेलेवेंस ये है कि द ट्रू प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड इज पॉसिबल बाय डिस्ट्रॉइंग द वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। यानी कि इंसानियत की जो तरक्की है, जो इंसान की तरक्की है, असल तरक्की जिसको हम कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है कि अगर हम जो हथियार हैं जिससे बहुत सारे लोगों को मारा जा सकता है, हम उनको तबाह करें। जब हम उनको तबाह करेंगे तो जाहिर है कि जंगें इतनी ख़तरनाक नहीं होंगी, फिर जंगों के बजाय लोग सुलह की तरफ जाएंगे, अमन की तरफ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये राइटर का एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो उसने कैरेक्टर के थ्रू, जो इसके अंदर कैरेक्टर अभी हम बात करेंगे कि वो क्या किसके लिए वो स्टैंड करते हैं, उनके थ्रू उन्होंने पहुंचाया है। तो अगर आप ये देखें कि देयर इज़ अ सिंबलिज्म इन दिस प्ले। सिंबलिज्म का मतलब ये है कि उन्होंने किस तरह से अपनी बात एक इशारे के तौर पर समझाई है, एक मेटाफोरिकली समझाई है, और वो किस तरह से कि द 2 कैरेक्टर्स, ये 2 कैरेक्टर्स मैंने आपको पिछले हर लेक्चर जो कि प्ले से रिलेटेड था उसमें ये बात आप लोगों को बताई थी कि ये 2 कैरेक्टर्स सिर्फ 2 कैरेक्टर्स नहीं हैं, ये 2 ओपिनियंस या 2 आइडियोलॉजीज़ या 2 नज़रियात हैं जो कि इस दुनिया में मौजूद हैं। तो ये उनकी तर्जुमानी करते हैं। सो द 2 कैरेक्टर्स दे स्टैंड फॉर, यानी ये किसका सिंबल है? 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू, 2 schools of thought, 2 ideologies और 2 opinions about progress। तरक्की के बारे में कि तरक्की क्या चीज़ है या कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में जो 2 मुतज़ाद राय हैं, तो ये 2 किरदारों के थ्रू राइटर्स ने पहुंचाई हैं। राइटर ख़ुद जो हैं वो मिसेस मेल्डन का पॉइंट ऑफ व्यू के हामी हैं, क्योंकि आखिर में फ़तह जो है वो उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू की होती है कि जिसमें हेनरी को उनकी बहन मार देती हैं क्योंकि उनको ऐसा करना पड़ता है। राइट नाउ, व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट इन दिस प्ले? इस प्ले के अंदर एक टसल क्या है, एक क्लैश ऑफ ओपिनियन क्या है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के बगैर तो कोई ड्रामा या कोई स्टोरी आगे बढ़ नहीं सकती। उसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मैंने आपसे कहा कि कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं और फिर हम क्लाइमैक्स की तरफ जाते हैं। उसी की वजह से सस्पेंस रहता है, उसी की वजह से कहानी में रीडर्स की दिलचस्पी बढ़ती है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि इट इज़ अ टसल बिटवीन 2 आइडियाज़। बेसिकली ये 2 ख़यालात की जंग है, ये 2 ख़यालात का क्लैश है, 2 ख़यालात का टकराव है, जिसमें प्रोफेसर हेनरी कॉरी ही रिप्रेजेंट्स वॉर मॉन्गरिंग आर्म डीलर्स। यानी प्रोफेसर हेनरी कॉरी उन लोगों की तर्जुमानी करते हैं जिनका ख्याल है कि वॉर मॉन्गरिंग का मतलब यही होता है कि जो कि जंग को बढ़ावा दें, जो कि जंग में काम आए, जो हथियार, उनके डीलर्स यानी उनसे डील करने वाले लोग जो कि हथियार बनाते हैं, उनकी तर्जुमानी करते हैं। एंड मिसेस मेल्डन रिप्रेजेंट्स, जबकि मिसेस मेल्डन किसे रिप्रेजेंट करती हैं? पैसिफिस्ट एंड यूनिवर्सल मदर्स। पैसिफिस्ट वो लोग होते हैं कि जो पीस के हामी हैं, सुलह के हामी हैं, जो कि दुनिया में वायलेंस या दुनिया में बिगाड़ इसको नहीं चाहते, वो सुलह की तरफ जाना चाहते हैं।
اینڈ سنس اچھا اب رائٹر نے جان بوجھ کے ایک خاتون کو یہاں، یہ دو بھائی بھی بیٹھ کے باتیں کر سکتے تھے، ایسا بھی ہو سکتا تھا، ایک باپ اور ایک بیٹے کا بھی یہ کیریکٹر ہو سکتا تھا، لیکن ایک بھائی اور بہن کو ہی کیوں اس کو چنا گیا؟ کیونکہ خواتین کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ a woman is tender، اس کا دل جو ہے وہ نازک، وہ ایک نازک اور حساس طبیعت کی مالک ہوتی ہے، اور چونکہ ایک ماں بھی ہوتی ہے تو ماں کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ ایک عورت کے تھرو ہی ریپرزینٹ کیے جا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے جو دوسری اوپینین ہے جو صلح کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جو امن کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اس کا کیریکٹر ایک فیمیل رکھا، اور فیمیل بھی ایک ماں رکھی، اور وہ ماں جس نے اپنا بچہ ابھی ابھی جنگ میں کھویا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انتہائی سے زیادہ اس ٹائم پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حساس طبیعت کی، یا اس وقت اس کے دل کو ایک ٹھیس پہنچی ہوئی ہے، تو جس طرح سے وہ ہر چیز کو دیکھتی ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو انتہائی ہمدردانہ، انتہائی محبت بھرا پوائنٹ آف ویو ہے، جو کہ رائٹر چاہتا ہے کہ ہر انسان اس طرح سے سوچے دوسرے کے بارے میں، کیونکہ جب تک خود کو تکلیف نہیں ہوتی شاید ہم دوسروں کو سمجھ نہیں سکتے، ان کی تکلیف کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو ایک خاتون کو اور اسپیشلی ایک مدر کو ریپریزینٹ اس سے کروانا اپنا ایسا پوائنٹ آف ویو جو کہ صلح کو ریپریزینٹ کرتا ہو، تو یہ رائٹر نے ایک ڈیلیبریٹلی کیا، جان بوجھ کے ایک ماں کو اس طرح سے ریپریزینٹ کیا جو کہ دنیا میں امن کا مقام رکھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے، یہ جو دھرتی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو بھی ہم کہتے ہیں یہ ماں جیسی ہے، یہ یعنی خیال رکھتی ہے۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسز کوری از ناٹ جسٹ اے فیمیل اور ناٹ جسٹ اے وومن، وہ ایک زمین جس کو ہم ارتھ کہتے ہیں، یہ زمین، دس ارتھ، یہ ایک ماں کی طرح ہے، یہ نہیں چاہتی کہ اس کے اوپر اس طرح کا وائلنس ہو، ایسا فساد ہو، اس طرح کی جنگیں ہوں۔ تو یہ اپنے ہر بچے کے لیے جو اس کو اپنا بچہ سمجھتی ہے، اس دنیا میں رہنے والے کو اپنا بچہ سمجھتی ہے، تو اس کا دل تو ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ کسی طرح کا کوئی بھی وائلنس برداشت کرے۔ تو اب اس وجہ سے رائٹر نے ایک خاتون اور یا ایک ماں کو اپنے پوائنٹ آف ویو کی ترجمانی کے لیے چنا۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ Now what is the resolution؟ ریزولوشن آپ کو پتا ہے، it's a very important part of plot، یعنی کہ یہ پلاٹ کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی حل نکلتا ہے یا ڈینوومو ہوتا ہے، جیسے فرینچ میں ہم کہتے ہیں، ایک کوئی نہ کوئی سلوشن آتا ہے، کوئی ڈسکوری ہوتی ہے۔ سو آخر کی طرف کیا ہوتا ہے کہ مرڈر آف پروفیسر کوری، اس میں پروفیسر کوری کا قتل ہو جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے، میننگ دیٹ دا ٹرو پروگرس نیسیسیٹیٹس دا ڈسٹرکشن آف دا مینس آف ڈسٹرکشن۔ چونکہ پروفیسر کوری اپنے آپ میں ایک حالانکہ ان کی بہن ان کے پلان کو جو کہ شیٹس آف پیپرز پر ہوتا ہے اس کو تباہ بھی کرتی ہیں، ان کی بوتلیں بھی توڑ دیتی ہیں، لیکن پروفیسر کوری کہتا ہے کہ یہ تو میرے دماغ میں ہے، تم اس کو کیسے ختم کرو گی؟ تو اب مسز میلڈن کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہتا، کیونکہ اب اس کا بھائی بہت خطرناک ہو چکا ہے، اس کو اگر وہ چھوڑتی ہے تو وہ ظاہر ایک فارمولا جو ہے اس کو بیچے گا، پھر وہ چیز آگے پھیلے گی، تو ان کو اور کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو بیسکلی وہ اس کو جب مار دیتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں امن لانے کے لیے یا ترقی جو ہے، نیسیسیٹیٹس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو تباہی کے جو ذرائع ہیں ان کو ہی تباہ کر دیا جائے۔ یعنی یہاں پر تباہی کا جو ذریعہ تھا وہ تھا پروفیسر کوری، تو ان کو مارنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تباہی تب ختم ہوگی کہ جب تباہی بنانے والے کو ہی تباہ کر دیا جائے۔ دیکھیں there is a lot of تباہی اینڈ ڈسٹرکشن، لیکن this is how it happens. Then حالانکہ اس طرح سے ان کا اپنا بھائی جو ہے وہ مرتا ہے، وہ بہت تکلیف دہ بات ہے، لیکن سم ٹائمز یہ چیزیں بہت ضروری ہو جاتی ہیں۔ So that's why I have written that the ending is severe، بڑی سخت ہے اینڈنگ، یہ کوئی ہیپی اینڈنگ نہیں آف کورس، اپیرنٹلی آپ دیکھیں ٹریجک ہے، یعنی ایک رشتہ ختم ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری اینڈنگ تھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی اینڈنگ ہو نہیں سکتی تھی جو کہ رائٹر نے ہمیں بتائی ہے، کیونکہ یہ اس کو اگر چھوڑ دیا جاتا تو یہ ایک بہت بڑی تباہی، تو لانگ ٹرم میں یہ ایک اچھا میسج تھا،
جبکہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ کروول اینڈنگ تھی، لیکن یہ بالکل بھی اگر آپ غور کریں اس کو براڈ لیول پر لے کر جائیں تو یہ ایک ایسا حل تھا جس کی وجہ سے دنیا بہت ساری تباہی سے بچ گئی. یہ اکارڈنگ ٹو دا پلے ہے. اچھا، اب میں نے اس پلے کی لارجر یا براڈر انٹرپریٹیشن بھی لکھی ہے کہ ایک گلوبل میننگ اس کا کیا ہے. وسیع تناظر میں اگر اس کو دیکھا جائے، وسیع پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس پلے کا کیا مطلب ہے یا اس پلے کا میننگ کیا نکلا، تو ظاہر ہے اس کی بہت ساری سیاسی ریپرکشنز ہے یا اس کی بہت پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں جو کہ یہاں پر موجود ہیں. وہ یہ ہیں کہ دا پلے نیسسریلی ایکسپوزز دا انٹینشن بہائنڈ وارس. یعنی یہ دنیا میں جنگیں جو ہوتی ہیں نا، اس کے پیچھے بھی ایک سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے. اس کے پیچھے بھی بہت سارے ایسی پلاننگز یا کانسپریسیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک سرٹن کلاس آف دا سوسائٹی اس کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور دوسری کلاس جو ہے وہ ہمیشہ پس جاتی ہے، دوسرا طبقہ ہمیشہ پس جاتا ہے. تو اب یہ کیا ان کی ان لڑائیوں کو لڑنے کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، تو رائٹر ان مقاصد کو ایکسپوز کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے، اور وہ کیا ہیں. یہ دیکھیں کولن کے بعد میں نے بتایا کہ ٹو پرولونگ اینڈ اسپریڈ دا کلاس انٹرسٹ آف دا وار مونگرنگ امپیریلسٹ اینڈ ایکسپلائٹرز who sit safe and secure, whereas the poor sacrifice their lives in the trenches in the name of patriotism. اب آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی انقلاب لانے کی بات کی جاتی ہے، کسی بھی قسم کا کوئی ریولوشن جب لانے کی بات کی جاتی ہے، یا کوئی کسی بھی قسم کا جلسہ کیا جاتا ہے، یا کسی بھی قسم کی کوئی بغاوت پہ اکسایا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے آپ سب جگہ پر ایک پیٹرن دیکھیں تو جو اس پہ ابھارتے ہیں، اکساتے ہیں، پروووک کرتے ہیں، وہ خود ہمیشہ سیف رہتے ہیں. وہ خود ہمیشہ ایک ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر انہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، ان کے انٹرسٹ کو کوئی بھی زد نہیں پہنچتی. لیکن نقصان ہمیشہ غریب کا ہوتا ہے، نقصان ہمیشہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کہ آلریڈی سوسائٹی کا ایک پسا ہوا طبقہ ہوتے ہیں. وہ ان کی باتوں میں آتے ہیں، وہ لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں. ایکسپلائٹرز کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو استعمال کرتے ہیں، جو اپنے مقاصد کے لیے دوسروں کو استعمال کرتے ہیں، دوسروں کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے چلاتے ہیں. تو یہ مقاصد جو ہیں یہ دنیا میں ہر جگہ پر ہے. اس کو آپ چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک لے کر جائیں تو ہر انسان اس طرح جو غریب طبقے سے یا ایسے طبقے سے تعلق رکھتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. کبھی اس کو کہتے ہیں کہ تم جو ہو تمہیں جنت مل جائے گی، کبھی کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو ایسے کرو گے تو کسی بھی طرح سے آپ ان کو ایک سبز باغ دکھاتے ہیں اور پھر وہ ان کو قتل کرتے ہیں. کبھی ریلیجن کے نام پر قتل کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ملک سے محبت کا تقاضا ہے تم اس کو قتل کرو. تو یہ رائٹر کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم انسان کو کیوں ماریں، ہمیں کیا حق ہے دوسرے کو مارنے کا. تو بیسکلی جو رائٹر ہیں وہ صلح پسند ہیں، اور وہ چاہتے بھی یہ ہیں کہ دنیا میں صلح، صفائی، ڈسکشن ہونی چاہیے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے، لیکن ہتھیار اٹھا کے ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کا کوئی بھی حل نہیں ہے. ایک کے بعد دوسری لڑائی، دوسرے کے بعد تیسری لڑائی، کیونکہ لڑائی کا مطلب ہے کہ جہاں آرگیومنٹ فیل ہو جاتا ہے، جہاں پر آپ کا ریشنل پاورز فیل ہو جاتی ہیں، جہاں پر میڈنس آ جاتی ہے، وہیں سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ لڑائی میں پھر کوئی گولی جو لگتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ بچے کو لگ رہی ہے، وہ عورت کو لگ رہی ہے، وہ ماں کو لگ رہی ہے، وہ کتنوں کو بیوہ کرے گی، وہ کتنوں کو یتیم کرے گی، وہ کتنوں کو ڈسیبل کرے گی. تو دس از ہاؤ وی کم ٹو نو کہ دا لارجر انٹرپریٹیشن از دیٹ دا پلے ایکسپوزز دا انٹینشن بہائنڈ وارز، اور وہ یہی انٹینشن ہے کہ ایک سرٹن کلاس آف سوسائٹی دوسری کلاس آف سوسائٹی کو ہمیشہ نیچے ہی رکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو دس از ہاؤ اٹ از. اچھا، اس کو میں بالکل بھی نہیں پڑھوں گی، یہ آپ کو میں نے صرف نوٹ کرنے کے لیے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سمری آف دا پلے. اب پلے تو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، تو اب اس کو سمرائز کر کے میں نے 4 پیراگرافس میں لکھا ہے. آپ نے اسی طرح سے آپ دیکھیں میں نے انڈینٹیشن میتھڈ اپلائی کیا ہے. انڈینٹیشن میتھڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیراگراف کو آپ رائٹ کی طرف ایک ٹیب دیتے ہیں، یعنی کہ 5 to 6 اسپیسز، جو آج کل کمپیوٹر کی زبان میں تو ہم اس کو ٹائپنگ کی زبان میں اسپیسز کہتے ہیں، لیکن میں جنرلی اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں کہ 2 ورٹیکل فنگرز کو اگر آپ رکھ دیں
تو وہ جو ڈسٹینس بنے گا اس سے پہلی لائن آپ کی اسٹارٹ ہوتی ہے اینڈ دین یو کیری آن, اور اس طرح سے نیکسٹ جو ہے پیراگراف اگین آپ اس کو تھوڑا سا رائٹ سائڈ کے اوپر شفٹ کرتے ہیں اگین. سو اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ دس ہول آنسر ہیز 4 پیراگرافس. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی اس پیراگراف کے میتھڈ کو نہیں اپلائی کرنا چاہتا, اور دوسرا میتھڈ ہے بلاک میتھڈ. بلاک میتھڈ میں یہ ہوتا ہے کہ all lines are to the left side, یعنی پھر یہاں پر 2 vertical finger space نہیں آتی, آپ سب کو ایک ہی سائڈ سے شروع کرتے ہیں, دیٹ از دا لیفٹ موسٹ سائڈ. لیکن ہر پیراگراف کے بعد ایک لائن ضرور خالی چھوڑتے ہیں جس سے یہ دیکھنے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پیراگراف ختم ہو گیا ہے. تو آپ کی مرضی ہے, لیکن جو کریں کنسسٹنٹلی کریں, اس کو فالو کریں, اس کو ہوچ پوچ مت بنائیں کہ کہیں پر 2 ورٹیکل فنگر سپیس دے کر, یعنی انڈینٹ کرنے کے بعد آپ لائن بھی چھوڑ رہے ہیں, ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فالو ون وے آف دا تھنگس. تو اس کو میں پڑھ نہیں رہی, یہ بالکل وہی ہے جو اس کے اندر موجود ہے, کیونکہ سمری میں ہمیشہ سے ہم نے لکھنا ہوتا ہے کہ واٹ دا رائٹر سیز, یعنی رائٹر کیا کہتا ہے, اور اس کے جس کو ہم کہتے ہیں مین پوائنٹس کو آپ پیراگرافس کی شکل میں دیکھتے ہیں. سمری میں کبھی بھی ہاؤ نہیں ہوتا, یعنی کہ یو ڈونٹ سے کہ رائٹر نے کیسے ایک بات کہی ہے یا کیوں, وائی اینڈ ہاؤ یہ سمری میں نہیں ہوتے. سمری میں صرف واٹ ہوتا ہے کہ کیا کہا گیا ہے, اس کو آپ مختصر الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں. رائٹ. اچھا, اب یہ ایکسرسائز آف دا پلے ہے. اگین میں ان کو صرف سرسری سا پڑھوں گی, آپ لوگ ان کو نوٹ کر سکتے ہیں. دس ٹائم آئی ہیو ڈیلیبریٹلی ریٹن ان مائی اون ہینڈ رائٹنگ. اس سے پہلے میں ٹائپ کرتی تھی ایکسرسائز کو, کوشچن آنسرس کو. وجہ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ اس کو لکھتے ہیں تو اس کو کیسے لکھنا چاہیے, کیونکہ آپ لوگ تو ٹائپ نہیں کرتے جب پیپر یا اپنے نوٹ بک میں یا آپ لوگ ٹیسٹ وغیرہ میں لکھتے ہیں. تو بہت سارے بچے جو ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ لائنس ختم کہاں پہ کرنی ہے, شروع کیسے کرنی ہے, پیراگراف کیسے بنانا ہے, کوشچن کیسے لکھنا ہے, ورڈس کے درمیان ڈسٹینس کتنا رکھنا ہے. رائٹنگ جو کبھی کبھی اتنی بڑی بڑی لکھ دیتے ہیں کہ صرف ایک لائن کے اندر 3 سے 4 ورڈز آتے ہیں. کبھی اتنا چھوٹا لکھ دیتے ہیں کہ پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے. کبھی الفاظ کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں, کبھی ان کو اتنا کھول دیتے ہیں. تو واٹ آئی مین ٹو سے کہ یہ ساری چیزیں میں نے پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کی ہیں. تو اگر آپ کو تھوڑا پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہوگی تو یقیناً وہ میں آپ لوگوں کو PDF میں یہ بھیجوں گی تو آپ کو ایشو نہیں ہوگا. مقصد یہ تھا صرف بتانے کا کہ کیسے آپ ایک سوال لکھتے ہیں, کس طرح آپ چیزوں کو رنگ برنگے مارکرز یوز نہیں کرتے, یا بلو کرتے ہیں یا بلیک کرتے ہیں, دونوں کو ملا کے بھی استعمال نہیں کرتے. پھر انورٹڈ کامس کہاں پر ڈلتے ہیں, پھر ٹیکسٹ جو ہے وہ کہاں پر آپ نے کوٹیشن لگانی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمیشہ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں کہ پیپرز میں یا جہاں پر بھی آپ آنسر لکھیں گے تو ٹیکسٹ کا ریفرنس ضرور دیں. ٹیکسٹ میں سے کچھ نہ کچھ, یہ نہیں ہے کہ پورے کا پورا آنسر رٹا مار کے اس میں سے ایز اٹ از اٹھا کے لکھ لیں, ویسے نہیں. اپنے ورڈز یوز کر کے بیچ میں پھر کوٹیشن ڈالیں فرام دا ٹیکسٹ, اور ان کوٹیشنز کو انورٹڈ کاماز میں لکھیں جہاں پر نظر آئے کہ اس طرح سے چیکر کو یا پڑھنے والے کو یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ نے ٹیکسٹ کو تھرلی پڑھا ہوا ہے اور اسے انڈرسٹینڈ کیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ چیزوں کو, کون سی چیز کو کہاں پر لا کر لکھنا ہے. اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پروف, جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ رائٹر کی کوئی بات ہے اس کا آپ ثبوت دے دیتے ہیں کہ یہ بات میں نے نہیں کہی, یہ رائٹر نے کہی ہے. اور جب وہاں سے آپ کچھ ایکسپریشنز اٹھا کے انورٹڈ کاماز میں ڈالتے ہیں تو یہ ایک میچیور وے آف رائٹنگ ہے, جو کہ میں نے جان بوجھ کے خود بیٹھ کے اس کو اس لیے لکھا کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ ہم کیسے اپنے لکھنے میں چیزوں کو کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ ناؤ یو ول انڈرسٹینڈ. بٹ بیفور دیٹ آئی شوڈ ٹیل یو کہ اکارڈنگ ٹو دا ریڈیوس سلیبس جو ہمارے پاس آیا ہے, اس میں کوشچن نمبر 1, 5, 6, 7, 8 اینڈ 11 یہ نہیں ہیں, تو اس لیے ان کے آنسرز ہی میں نے نہیں لکھے. وہ اچھا, بہت سارے کوشچن یہاں پر آپ خود بھی دیکھیں گے ان میں ریپیٹیشنز ہیں, آئیڈیا کی ریپیٹیشن ہے, ایک ہی بات کو ڈفرینٹ طریقے سے پھر پوچھا ہوا ہے. تو جہاں پر ایسا کیا ہوا ہے تو میں نے اس میں تقریباً یہ لکھ دیا ہے کہ آپ اس کوشچن کا آنسر پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واٹ اٹ مینس. تو یہاں پر کوشچنز بہت اچھے فریم نہیں ہوئے ہوئے. میں پھر کہوں گی کہ اس بک کے اندر کوشچنز کو بہت اچھا فریم نہیں کیا گیا.
بہت سارے پرابلمس بھی ہوتے ہیں ہوئے ہیں، لیکن میرا مقصد ان پرابلمس کو اس وقت ہائی لائٹ کرنے کے بجائے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے آنسرس کیسے لکھنے ہیں اور کس طریقے سے ٹیکسٹ کو اس کے اندر امبیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں پڑھوں گی نہیں، اکا دکا جگہوں پہ میں پڑھوں گی، باقی آپ لوگوں کو میں نے بہت ڈیٹیل سے 4 پارٹس میں پلے کو سمجھا بھی دیا ہے. اب میں نے یہ آنسرز بھی لکھ دیے ہیں، تو اس سے زیادہ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دیر کین بی اینی ہیلپ. باقی تو آپ پڑھنا لکھنا تو آپ نے خود ہی ہے. اوکے نا، اب آپ دیکھیں میں نے اوپر لکھ دیا کہ ایکسرسائز پلے. آپ نے پہلے بتایا کہ یہ آپ کو ٹاپک بھی لکھ دینا چاہیے، میں نے نہیں لکھا لیکن آپ لکھ سکتے ہیں پروگرس. پھر میں نے جنرلی ایک جو اس کا ایک ایریا ہے، یعنی ہم ریڈنگ کمپریہنشن کر رہے ہیں، میں نے وہ بھی مینشن کیا ہے، میں نے پیجز بھی مینشن کر دیے ہیں. پھر آپ دیکھیں میں نے کوشچن نمبر بھی مینشن کیا ہے کہ اٹس کوشچن نمبر 2، اور پھر میں نے کوشچن لکھا بھی ہے. اور آپ دیکھیں اس انورٹڈ کاماز جو سنگل ڈلتے ہیں، یہ چونکہ پلے کا نام ہے تو اس کو انورٹڈ کاماز میں ہونا ہے. تو سنگل انورٹڈ کاماز جو ہیں وہ برٹش انگلش میں لکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آل رائٹ. اب پلے اس طرح سے آپ نے پلے کے کوشچن لکھا پورا، اور آنسر لکھنے کے بعد یعنی ANS یعنی آنسر، اور اس کے بعد آپ نے اس کا آنسر ایک پراپر پیراگراف میں دے دیا. آپ دیکھیں میں نے اس کو کس طرح سے کوشش کی ہے کہ پورا آگے تک میں لکھتی رہوں. یعنی میں نے ایسے نہیں کیا کہ ٹیڑھی میڑے جہاں مرضی میری میں ختم کروں لائن کو، ایسا نہیں ہے. یہ ایک ترتیب کے ساتھ ہی شروع ہوتے ہیں، اور میرے آنسر جو ہے وہ انڈینٹیشن میں ہے، کیونکہ آنسر کے بعد میں نے تھوڑا سا وہ جگہ دی ہے. ویسے تو آپ اس کو بلاک میں لکھیں گے اگر، تو پھر ظاہر ہے پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کو جہاں پر آنسر لکھا ہے وہاں سے شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، سو دا سینٹرل آئیڈیا آف دا پلے آلریڈی ہم نے وہاں پر ڈسکس کیا ہوا ہے کہ ظاہر ہے اٹ از ہاؤ وی سی دیٹ دا پروگرس آف مین اٹ کمز ود دا ڈسٹرکشن آف دا مینس آف ڈسٹرکشن. ٹھیک ہے. اس میں ساری وہی والی باتیں ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ اس کو پراپر ایک شیپ دی ہے ایک 4 مارکس کے آنسر کی. ٹھیک ہے. اچھا، ٹائپنگ اور اس میں یہ بھی فرق ہوتا ہے کہ ٹائپنگ میں جب آپ اس کو لکھنے بیٹھتے ہیں تو وہ اگر آپ ٹائپنگ میں 6 لائنیں لکھتے ہیں تو لکھنے میں وہ 12 لائنز بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ ہینڈ ریٹن اس طرح سے کر کے دیتے ہیں تو آپ کو ایگزیکٹ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آنسر کتنا لمبا ہے. ٹھیک ہے جی. سو لیٹس گیٹ ٹو کوشچن نمبر 3. ڈسکرائب دا کلائمیکس آف دا پلے پروگرس ان اے فیو لائنس. اب کلائمیکس اس بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے کسی بھی نیریٹو کا، کسی بھی اسٹوری کا. تو سب سے پہلے میں نے مینشن کیا کہ ڈیفائن کیا کہ کلائمیکس ہوتا کیا ہے، پھر اس کا رول کیا ہے، اور اس پلے کے اندر کلائمیکس کیا ہے. تو اس کو میں پڑھ دیتی ہوں بیکاز دس از سم تھنگ نیو. ان دا پلاٹ آف اینی نیریٹو، climax is the most exciting, intense, and the most important point. It is a turning point of a narrative where tension is at the peak. جہاں پر کوئی بھی ٹینشن، کوئی بھی جو ٹکراؤ ہے وہ اپنی عروج پر ہوتا ہے. In the play progress، اب میں فوراً پلے کی طرف آ گئی ہوں. The climax comes when despite all efforts of Mrs. Meldon in making her brother realize his mistake, Professor Corey shows his intentions to continue with his plan. Mrs. Meldon breaks his retorts and destroys his sheets, but even then her brother does not give it up. In her despair، پھر وہ کیا کرتی ہیں اس طرح سے ان کو ظاہر ہے وہ ان کو ایک غصہ بھی آتا ہے، وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح سے اس کو روکیں. She picks up a long knife almost half unconsciously. اب آپ دیکھیں یہ میں نے ایگزیکٹلی سنگل انورٹڈ کاماز، کیونکہ میں برٹش انگلش کو زیادہ تر فالو کرتی ہوں تو انورٹڈ کاماز میں نے ڈبل نہیں لگائے. سنگل انورٹڈ کاماز کے اندر میں نے جو ٹیکسٹ میں سے ہی اس سے ریلیونٹ ایکسپریشن تھا ثبوت کے طور پر وہ ادھر مینشن کیا ہے. اینڈ شی ڈز اٹ ہاف انکانشیسلی اینڈ لکس ایٹ ہر بردر. دس میکس اٹ دا کلائمیکس آف دا پلے. تو یہ اس جگہ پر کلائمیکس بنتا ہے کیونکہ اس کے بعد کی سچویشن فالنگ ایکشن میں آتی ہے. ٹھیک ہے. آل رائٹ. کوشچن نمبر 4. واٹ از ون ایکٹ پلے؟ یہ میں نے جب آپ کو بہت شروع کا جو لیکچر دیا تو اس میں آلریڈی یہ بات میں بیان کر چکی ہوں، لیکن صرف یہ نہیں بتانا یہ ہے کہ السٹریٹ کا مطلب ہے گیو ایگزامپلس فرام دا پلے پروگرس. تو پلے سے ایگزامپلس دینی ہے، ایسے ہی نہیں کہہ دینا کہ یہ ون ایکٹ پلے ہے. تو ہم نے یہ بتایا کہ ون ایکٹ پلے از اے شارٹ پلے ان وچ دیر از اونلی ون ایکٹ ود اے فیو سینس. ٹھیک ہے. پہلے تو ہم نے یہ بتا دیا، اور اس دو ایک لائنس کے اندر ہم نے 3 کے اندر بتا دیا کہ واٹ از ون ایکٹ پلے. دیر از اونلی ون سیٹنگ، دا پلاٹ از سمپل اینڈ کیریکٹرز آر ناٹ مینی ان نمبر. اٹ از بریف اینڈ کوئک ان ایکشن. یہاں تک تو ہم نے بتا دیا کہ ون ایکٹ پلے ہوتا کیا ہے. اب پروگرس کیسے ون ایکٹ پلے ہے؟
تو اس کے بارے میں بتایا کہ دا پلے پروگرس از دا بیسٹ ایگزامپل آف اے ون ایکٹ پلے. اٹ ہیز اونلی 3 کیریکٹرز. دیکھیے پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ اس میں تھوڑے کیریکٹرز ہوتے ہیں, جس میں ہم نے بتا دیا کہ تھوڑے کیریکٹرز ہیں. دیر آر نو سینس ایٹ آل. سینس تو ہیں ہی نہیں, بس ایک ہی سین ہے. سیٹنگ از پروفیسر کوریز اسٹڈی روم ویئر آل ایکشن ہیپنس. ایک ہی جگہ پر سارا ایکشن ہو رہا ہے. اسٹوری مووز کوئکلی اینڈ رائٹ آفٹر دا کمپلیکیشنز اسٹارٹ ان دا فارم آف آرگیومنٹ بٹوین دا برادر اینڈ سسٹر. دیر از این انیکسپیکٹڈ ٹرن آف ایونٹس ان وچ مسز میلڈن kills Professor Corey. The plot is simple and moves forward smoothly. تو ہم نے اس کو ظاہر ہم نے ایک لینتھ بھی آنسر کی دیکھنی ہوتی ہے. لکھنے کو تو آپ بہت لمبا لمبا بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن بچوں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بالکل بھی آپ لوگوں کو ایکسٹرا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو اس سے ٹائم کا ایشو ہو جاتا ہے پیپر میں. دوسری بات دیکھیں اب وہ زمانے نہیں ہیں کہ شاید اب پاکستان کے کسی حصے میں ہوتا ہو, لیکن ٹو دا پوائنٹ آنسرس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کام کی بات کرتے ہیں اور باقی ارریلیونٹ چیزیں سائڈ پہ. اگر کوئی ناپ کے چیکرز آپ کو نمبر دیتے ہیں تو مجھے بہت افسوس ہوگا کہ وہ اس چیز کو نہیں پڑھتے. تو بچے پھر خام خواہ کی گھسیٹتے ہیں لائنز تاکہ لینتھ بنے, اور بڑا بڑا بھی لکھتے ہیں, لائنیں بھی چھوڑتے ہیں تاکہ الو بنایا جا سکے ایگزامینرز. یا کچھ لوگ اس سے بنتے ہوں گے, لیکن زیادہ تر لوگ اب ماشاء اللہ سے سمجھدار ہیں, وہ پڑھ کے ہی آپ کو آنسرز جو ہیں اس کے نمبر دیتے ہیں. تو کوشش کریں کوالٹی پر جائیں, کوانٹٹی یا لینتھ پر مت جائیں. ایک مخصوص لینتھ تو ضروری ہوتی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ 6 نمبروں کا آنسر آپ 2 لائنوں میں دے دیں, ایسا بھی نہیں ہے. اس کے لیے بھی آپ کو 6 7 8 لائنس تو لکھنی ہوتی ہیں. تو اسی وجہ سے میں نے کوشش تو یہی کی ہے کہ آپ کو میڈیم قسم کے آنسرز دوں, جس کے اندر نہ بہت زیادہ لینتھ ہو نہ بہت کم لینتھ ہو, تاکہ آپ ایڈجسٹ کر سکیں اس کو. رائٹ. اچھا, نمبر 9, واز مسز میلڈن جسٹیفائڈ ان کلنگ ہر بردر. اچھا, یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہمیں دیکھنا کہ کیا انہوں نے یہ جو سب کچھ کیا, مارا اپنے بھائی کو, کیا ایسے یہ بات ٹھیک تھی؟ گیو یور کنسیڈرڈ ویو, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اس میں دیں گے. تو میں نے تو ظاہر ہے یہی سوچا کہ میں آپ بن گئی ہوں اور میں نے یہ پوائنٹ آف ویو لکھ دیا کہ مسز میلڈن از اے سینسٹیو لکنگ وومن. اچھا, جہاں جہاں پر بھی آپ کو بلیک کلر آنسر میں نظر آئے گا اور ساتھ ہی انورٹڈ کامز نظر آئیں گے, ایک دم سمجھ جائیے کہ وہ میں نے ٹیکسٹ میں سے اٹھائے ہیں. اب اس طرح دیکھیں, آپ کا آنسر جب اس طرح سے ہوتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو نمبر کم ملیں, بات بھی آپ پوری کر رہے ہیں. دیکھیں جب آپ آنسر لکھتے ہیں تو کوشچن کے اندر بہت سارے ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کو ہم کی ورڈز کہتے ہیں, ان کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کا آنسر ان کے گرد گھومنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. جیسے ہم نے بتایا کہ جی مسز میلڈن, ایک تو یہ کی ورڈ ہے جسٹیفائڈ, کیا وہ جسٹیفائڈ تھی کلنگ ہر بردر. تو اگر آپ اس کی بجائے کچھ اور بات لکھ دیں گے, نہیں سمجھیں گے, تو یہ تو آنسر چاہے جتنا بھی لمبا ہو غلط ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے. اچھا, تو میں نے تو یہ لکھ دیا کہ ہاں جی یہ بات ان کی ٹھیک ہے. میں نے یہاں نیچے آخر میں لکھا ہے کہ شی از جسٹیفائڈ ان ڈوئنگ سو ان ہر اون وے. تو اس کو اس کے حساب سے یہی طریقہ ٹھیک لگا. اس کا مقصد نیک تھا, حالانکہ اس کو پرسنلی تو اس بات سے تکلیف ہونی تھی کہ اس کا بھائی جو ہے وہ مار رہی تھی, تو وہ کوئی خوشی سے تو نہیں کر رہی تھی, لیکن اس کو یہی ایک حل نظر آیا کہ اس نے لارجر انٹرسٹ میں اوروں کے بچوں کو, اپنا بچہ تو وہ کھو چکی تھی, اپنا میاں تو وہ کھو چکی تھی, لیکن اس نے اس دنیا کے بارے میں, اوروں کے بارے میں سوچا. تو اس طرح سے اس کا مقصد آپ کہہ سکتے ہیں نیک تھا, تو اس حساب سے یہ اینڈنگ جسٹیفائڈ تھی. ٹھیک ہے, اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. ناؤ وی گیٹ ٹو کوشچن نمبر 10. واٹ واز دا کاز آف کوارل بٹوین مسز میلڈن اینڈ پروفیسر کوری. اچھا, میں جو یہ کہتی ہوں نا کہ اس پلے کے اندر ریپیٹیشن آف کوشچنز ہے, تو اس میں ایک بڑی ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں کہ کوشچن نمبر 10 اینڈ 12 یہ تقریباً ایک ہی جیسے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ادھر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کانفلکٹ کیسے ریزالو ہوا, اور اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ کیسے ریزالو ہوا. تو کوشچن نمبر 10 اینڈ کوشچن نمبر 12 یہ تقریباً ایک ہی جیسے سوال ہے. دونوں کے اندر بتایا گیا کہ ان دونوں کے درمیان جھگڑا کیا تھا. فرق اتنا ہے کہ ادھر انہوں نے کانفلکٹ کا ورڈ یوز کر دیا ہے, ادھر انہوں نے کاز آف کوارل کر دیا ہے. تو کاز آف کوارل کا مطلب یہی ہوا نا کہ ان کے درمیان کیا کلیش تھا. ٹھیک ہے, ان کے درمیان کیا ٹکراؤ تھا, کیا ٹسل تھا. اس کو اب آپ سینونم اینٹونم کی ڈکشنری کھولیں, تھیسورس کھول کے کوئی بھی ورڈ لگا دیں اور کہیں کہ ہم نے کوشچن نیا بنا لیا. ایسا تو نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ایکچولی اس کا مطلب کیا ہے. مطلب تو وہی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ کوشچن نمبر 10 میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جھگڑا سالو کیسے ہوا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ جھگڑا سالو کیسے ہوا. تو دونوں کوشچن کے آنسرز جو ہیں ان میں ورڈز مختلف ہیں, لیکن بات وہی ہے.
ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پروفیسر کوری اینڈ مسز میلٹن ریپرزینٹ دا ٹو آئیڈیالوجیز اور پوائنٹس آف ویو regarding war, the conflict between the two is whether progress of mankind is through advanced weapons of warfare or it is based on humanitarian concerns. Professor Corey believes that while dealing with the world of facts, اب یہ بھی ان کے اپنے الفاظ ہیں پروفیسر ہینری کے, one must know that wars will never end. یہ بھی وہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ فار دس ریزن ہی ہیز ڈسکورڈ اے فارمولا for a bomb that will make war not only stupendously horrible but will end it almost as quickly as it began. اب یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. وہ کہتے ہیں جنگیں تو چونکہ ختم نہیں ہوں گی, تو جب وہ ختم نہیں ہوں گی تو ہم نے کوئی ایسے طریقے ایجاد کرنے ہیں جس سے یہ ختم جلدی جلدی ہو جائیں, یعنی کہ شروع تو ہوں لیکن جلدی جلدی ختم ہو جائیں, اور ظاہر ہے وہ بامبس مار کے آپ ختم کریں گے. مسز میلٹن ہاؤ ایور کین ناٹ ڈائجسٹ دس پوائنٹ آف ویو, یعنی وہ ہضم نہیں کر پائیں اس پوائنٹ آف ویو کو. She calls him a fool and mad wickedly, horribly mad. یہ exactly Mrs. Meldon کے words ہیں جو میں نے یہاں پر لکھے ہیں in inverted commas. She is an anti-war woman who believes in working peacefully for the progress of mankind. Same بات نیچے بھی لکھی ہے. فرق اتنا ہے کہ اس میں یہ جو second question ہے کہ how is it resolved, یہ اب یہاں پر ایڈ کیا گیا ہے. یہاں پہ words different ہیں, میرے words بالکل different ہیں, لیکن بات وہی ہے. ٹھیک ہے, میں نے یہاں پر لکھ دیا کہ when her brother does not pay heed to her request, she, in a fit of despair, stabs him to death. In this way, the conflict is resolved in her favor. اب یہ صرف نیچے ایک بات نئی میں نے لکھی ہے, باقی اس کا اور اس کا آنسر سیم ہے, بے شک الفاظ مختلف ہوں. اچھا, کوشچن نمبر 13 کا آنسر آپ لوگ دیں گے. سجیسٹ another ending for the play. آپ کے خیال میں پلے جو ہے اسے کس طرح ختم ہونا چاہیے, کس طرح سے ختم ہونا چاہیے تھا فور یو. اس کو آپ نے ایز اے ہوم ورک لکھنا ہے. پہلے سوچیں سارا سینیریو, پھر سوچیں کہ اگر آپ اس پلے کو لکھتے اور باقی سب کچھ وہی ہوتا, لیکن اس کی اینڈنگ آپ کیسے کرتے. یہ آپ لوگوں نے تقریباً 5-6 لائنس کے اندر اس کو مینشن کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو میں پھر مجھے بتا دیجیے گا. نمبر 14, True progress means the destroying of the means of destruction. اب یہ کسی کی سینگ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اصل پروگرس ہے وہ یہ ہے کہ آپ تباہی کے ذرائع کو تباہ کر دیں. ٹھیک ہے جی, یہ کیا بیسیکلی یہی تو میسج ہے اس پلے کا نا. تو elaborate this statement in the light of the play. So the play Progress has been written against the background of the First World War, in which thousands of people were mercilessly killed and many became disabled. There were many children rendered orphans and many women widowed. This devastation, yani this destruction, was caused in the name of scientific advancement. But with each such invention, the danger of killings has increased. In the Second World War, even more horrible ways of killing mankind were used. The play Progress revolves around the anti-war theme. Mrs. Meldon wants to stop her brother from his plan of coming up with formula for a bomb. She hates war and calls it an organized butchery of boys. Her brother, on the other hand, wants that the weapons of war must be made immeasurably more horrible than they now are. So what happens is that her brother, on the other hand, wants that the weapons of war must be made immeasurably more horrible than they now are. دیکھیں دو کتنے different points of view ہیں. تو ہم نے یہ بتایا کہ مسز میلڈن thoroughly negates the idea and says that probably it was someone like you who invented the kind of shell that destroyed Eddie. دیکھیں وہ ہر چیز کو اپنے اینگل سے جب دیکھ رہی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ جس طرح اس کا بچہ مر گیا, اسی طرح سے کوئی ایسا بندہ اور بچے بھی مریں گے جو کہ ہنری کی طرح ہی کسی بم کو بنائیں گے اور پھر وہ ماریں گے. تو اب کیا ہے کہ اب انسان کی پروگرس کے لیے ضروری ہے کہ مینز آف ڈسٹرکشن کو تباہ کیا جائے. تو وہ کیا کرتی ہے کہ شی ڈسٹرائز ہز فارمولا اینڈ الٹیمیٹلی ہم, وچ امپلائز, جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرو پروگرس مینس دا ڈسٹرائنگ آف دا مینز آف ڈسٹرکشن. پھر میں نے وہی آنسر میں لکھ دیا تاکہ وہ سرکل میں ہو جائے, یعنی کہ وہ چیز واپس اسی پوائنٹ پر چلی جائے جس سے کہ شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. کوشچن نمبر 15, ہاؤ واز ایڈی کلڈ.
اب یہ دو اس کے بارے میں پوائنٹس ہیں، کیونکہ ایک تو اس کے سی او نے کہا تھا، سی او نے تو یہ کہا تھا کہ جی وہ ایک پیس آف شیل سے فوت ہوا تھا اور اس کو دفنا دیا گیا تھا بہائنڈ دا لائن، جبکہ ایڈیز فیلو سولجر ٹیلز ہر انٹینشنلی دیٹ ہی واز ان اے لٹل شیلو ٹرینچ، پھر اسی کی وہ جو بات ہے ہم نے وہ لکھ دی ہے. اچھا جی، اب دیکھیں ہر جگہ پر آپ کو یہ بلیک 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 آنسر میں نظر آئیں گے. یہ میری کوشش رہی کہ یہ نہیں کہ ہر چیز کو آپ اس طرح سے کریں گے، جہاں پر آپ کو لگے کہ آپ کے کوٹ کرنے سے، آپ کے اس کو انورٹڈ کاماز میں ڈالنے سے چیزیں کلیئر ہوتی ہیں تب. اچھا، انورٹڈ کاماز کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو ایگزیکٹلی وہی کچھ لکھنا ہوتا ہے جو کہ ٹیکسٹ میں لکھا ہوتا ہے. آپ اپنی طرف سے ایک د ان آن کی بھی ایڈیشن یا سبٹریکشن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس میں کوشش کریں تھوڑے ڈالیں، لیکن جو ڈالیں وہ کریکٹ ہوں، ایگزیکٹ ہوں، ٹھیک ہے. اچھا، پھر کیا ہے جی، ڈسکرائب دا فزیکل اینڈ مینٹل کنڈیشن آف مسز میلڈن آفٹر دا ڈیتھ آف ہر سن ایڈی، کہ وہ کس طرح سے بیہیو کرتی تھیں، کس طرح سے وہ دکھتی تھیں. تو یہ دونوں آپ نے ڈال دیے کہ مسز میلڈن از اے 43-year-old widowed woman، ٹھیک ہے، ہم نے بتا دیا کہ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی تھی. شی از یوزلی ڈریسڈ ان بلیک بیکاز آف ہر ہسبینڈس اینڈ سنس ڈیتھس. اب دیکھیں اس میں آلریڈی لکھا ہوا تھا کہ شی از اے سینسٹیو لکنگ وومن اینڈ ریمینز لاسٹ ان دا میموریز آف ہر سن اینڈ ہسبینڈ، بٹ شی از ناٹ اے فریٹفل کمپلیننگ وومن. یہ چیز بھی میں نے وہیں سے اٹھائی. اینڈ اسپیکس آف ہر لاس ود گریو اینڈ بیوٹیفل ڈگنیٹی. اچھا، یہ تو ہم نے بتا دیا کہ وہ کس طرح سے دکھتی تھی. اب ان کی ذہنی حالت کیا تھی کہ فار ہر چائلڈ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف ہر لائف اینڈ شی کیپس مینشننگ ہم ان ہر ٹاک ود ہر بردر. دا ہول وار فار ہر comes down to this one thing, that her teenaged boy was killed in a fight of which he knew very little. جس کا اسے خود بھی کچھ پتا نہیں تھا، ایسی جنگ میں اسے جھونک دیا جس کا اسے خود بھی کچھ پتا نہیں تھا. It was her mental state which ultimately forces her to kill her brother. اور ظاہر ہے وہ ایک ایسی مینٹل اسٹیٹ کی وجہ سے ہی آخری چارہ کار کے طور پر اپنے بھائی کو قتل کر دیتی ہیں. اچھا، ایک بات پتہ نہیں آپ نے نوٹ کی کہ نہیں، میں نے ہر آنسر کو پریزنٹ ٹینس میں لکھا ہے. پلیز کے آنسرز یا پوئٹری کے آنسرز زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پریزنٹ ٹینس میں ہی ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ آپ نے کوشچن کے میں ٹینس جو استعمال ہوا اسے دیکھنا ہے. اگر کوشچن کے اندر پریزنٹ ٹینس استعمال ہوا ہوا ہے تو آپ کے آنسر میں بھی پریزنٹ ٹینس ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا بہت دھیان رکھیے گا. دیکھیں یہاں پر اگر لکھا ہوتا کہ وائی ڈڈ مسز میلڈن ہیٹ وار تو یہ پاسٹ میں آنسر ہوتا، لیکن لکھا ہوا وائی ڈز مسز میلڈن ہیٹ وار. سو مسز میلڈن ہیٹس وار بیکاز فار ہر وار از این آرگنائزڈ بچری آف بوائز. اچھا، اب دیکھیں میں نے پھر کہا کہ بہت زیادہ ریپیٹیشن ہے کوشچنس کے اندر، وہی بات بیچ میں آتی ہے. تو آپ لوگوں نے اس سے کوئی آپ کو جنرلی جب 4-5 کوشچنس کا آئیڈیا ہونا چاہیے، باقی تو آلموسٹ سیم ہی کوشچنز ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیں اب کوشچن نمبر 18 کو چیک کریں. واٹ از مسز میلڈنس ویو اباؤٹ وار؟ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کوشچن نمبر 17 جو ہے اور اس میں کیا فرق ہے؟ صرف الفاظ کا فرق ہے. ظاہر ہے مسز میلڈنز ویو اباؤٹ وار تو یہی تھا کہ وہ ہیٹ کرتی تھی وار کو، بات تو وہی ہو گئی. تو جو اس کا آنسر ہے وہ کوشچن نمبر 18 کا بھی آنسر ہوگا، ٹھیک ہے جی. کوشچن نمبر 19 کو دیکھیں. واٹ از مسٹر کوریز ویو اباؤٹ وار؟ Professor Corey is a doctor of science and is mostly busy in his work in the laboratory. He is delighted at the success of his experiment on bomb. He thinks that wars should be revolutionized and be made expeditious. These should not last more than 5 weeks. اچھا یہ ساری پھر اس کی باری باتیں ہیں جو وہ کہتا تھا، exactly اسی کی باتیں. Question number 20. Bring out the ideological conflict between Mrs. Meldon and Professor Corey. اب مجھے اگین ریفر کرنا پڑے گا کہ اگر آپ کوشچنس 10 اینڈ 12 کو پڑھیں گے تو ایگزیکٹلی وہاں پر بھی جو دیکھیں ان دونوں کا کانفلکٹ تھا ہی آئیڈیولوجیکل، یعنی کہ ان کے نظریات کلیش میں آئے ہوئے تھے. تو پھر سے یہ سوال کرنا آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا ہے. بہرحال انہوں نے شاید آپ کو اس لیے یہ 3-4 سوال ایک ہی جیسے دیے ہیں کہ یہ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے، یہ اس طرح سے بھی آ سکتا ہے، تو یہ جس طرح سے بھی آئے گا آنسر اس کا یہی ہوگا. سو اٹس اونلی اباؤٹ دا یوز آف ورڈس، ٹھیک ہے، میننگ ان کا وہی ہے.
اب یہ میں نے خود ہی ایک کوشچن ایڈ کیا ہے کہ کیریکٹر اسکیچ آف پروفیسر کوری، کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت مسز کوری کے بارے میں تو ہم نے مسز میلڈن کے بارے میں تو ہم نے آلریڈی پیچھے کہیں بتا دیا ہوا ہے کہ وہ کیسی ہیں، جیسے کوشچن نمبر 16 میں نے بتایا، لیکن پروفیسر کوری کو اوور آل ہم نے نہیں بتایا، اور وہ چونکہ ایک مین کلپریٹ ہوتے ہیں ادھر، تو ان کے بارے میں تو ان کا آنسر کیریکٹر اسکیچز ویسے بھی وہ کچھ لمبے ہی ہوتے ہیں، میرا خیال ہے 6 مارکس کے ہوتے ہیں یا 5 مارکس کے، تو ان کا آنسر تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سو پروفیسر ہینری کوری ایجڈ بٹوین 50 اینڈ 60 ہیز cold humorless eyes. He has a thickish beard hiding cruel lines. اب یہ میں نے ان کا سٹارٹ کیا فزیکل اپیئرنس سے. کیریکٹر اسکیچ میں کوشش کریں پہلے فزیکل اپیئرنس سے سٹارٹ کریں، پھر بتائیں کہ ان کی روٹین کیا ہے، ان کی ہیبٹس کیا ہیں، جس طرح بھی. سو ہی ریمینس بزی ان ہز لیب ورک ان ہز اسٹڈی روم. A human being is of less consequence to him and has. اچھا یہ سارے ان کے بارے میں ہر لائن میں کوئی ڈفرینٹ بات ہم نے کی ہے، اور آخر میں یہ بتایا کہ he is stubborn and is not easily convinced. At last he is stabbed to death by his sister. ٹھیک ہے. اچھا جی، کوشچن نیکسٹ، ووکیبلری اینڈ گرامر، پیج نمبر 227 to 228. اچھا اب یہ بھی میں چاہتی تو ان کے صرف آنسرز لکھ سکتی تھی، جیسے میں نے پچھلے اپنے لیکچرز میں ان کوشچنز میں کیا کہ میں نے آنسرز لکھے صرف، لیکن میں نے ایسا کیوں نہیں کیا. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو شو کہ ایسا کوشچن اگر آ جاتا ہے، یا آپ اپنے پیپر میں لکھتے ہیں یا آپ اپنی نوٹ بک میں اس کو لکھتے ہیں، تو کیسے لکھیں گے. تو اسی طرح سے پیراگراف جس طرح سے دیا ہوا ہے بک میں، اور پھر دیکھیے یہ فل کریں گے. اب اس کے اندر کیا ہے کہ کہیں پر آپ نے پریفکسز لگانے ہیں، کہیں سفکسز لگانے ہیں، آپ نے بیسکلی ورڈ کو فٹ ان کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ ان دا بلینک. جیسے کہ تھینکس ٹو ماڈرن میڈیسن دیر آر مینی نیو ٹریٹمنٹس. اب وہاں لکھا ہوا ٹریٹ. اب ٹریٹ جو ہے وہ ورب ہے، لیکن ہمیں یہاں ورب کی نہیں، ہمیں یہاں ناؤن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے ووکیبلری آپ کی اسی طرح سے بڑھتی ہے نا، الفاظ کا ذخیرہ اسی طرح بڑھتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ پر میں نے کون سا پارٹ آف اسپیچ ادھر ضرورت پڑے گا. مین ہنٹ انہوں نے آپ کو دے دیا ہے کہ یہ ہوگا کوئی ٹریٹ سے ریلیٹڈ، تو وہ ٹریٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹریٹڈ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. سو اسی طرح سے انکیوریبل، وہ ادھر اب کیور سے ہے، تو ہم نے اس کو جب کانٹیکسٹ میں ڈالا تو وچ ان دا پاسٹ ور انکیوریبل، یعنی کہ جن کا کوئی علاج نہیں تھا، لا علاج تھی. تو ہمیں وہ کانٹیکسٹ سے پتہ چلا، وہ الفاظ سے پتہ چلا کہ یہاں پر یہ والا ورڈ ڈلے گا. مینی چائلڈہڈ النیسز فار ایگزامپل ہیو. اچھا یہ آپ دیکھ لیجیے گا، میں نے ان کو اس طرح سے ارینج کر دیا ہے آپ کے لیے، اور جب آپ اس ورڈ کو دیکھیں گے اور جو میں نے لکھا ہے تو ان دونوں کو ملا کے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا آنسر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا پیج نمبر 228 پہ گرامر ہے، اور گرامر کے اندر ہے ایکٹیو پیسو وائس. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک کرائم سٹوری ہے، جیسے آپ اخبار پڑھتے ہیں تو کوئی رپورٹنگ کی گئی ہوتی ہے، تو ان رپورٹنگز میں کہیں پر پیسو وائس یوز ہوتا ہے، کہیں ایکٹیو وائس یوز ہوتا ہے. تو پیسو وائس میں ہمیشہ جو آبجیکٹ ہوتا ہے وہ شروع میں ہوتا ہے، اور تھرڈ فارم آف دا ورب لگتی ہے. ٹھیک ہے ہمیشہ، اور اس سے پہلے کوئی نہ کوئی آکسیلری لگ جاتا ہے. اب جیسے لکھا ہوا نا، دا پولیس ہیز جسٹ اناؤنسڈ. اب یہ سارے انٹر لنکڈ ہیں، یہ کہنے کو تو 1 2 3 4 5 6 7 8 سینٹینسز ہیں، لیکن یہ آپس میں لنکڈ ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ایک پورا ایک سمجھیں ایک سٹوری ہے جس میں کوئی ڈکیتی ہوئی ہے، بینک میں کوئی رابری ہوئی ہے، اور اس کو انہوں نے رپورٹ کیا. تو اب ان کا فوکس ہے ایکٹیو اینڈ پیسو وائس کے سینٹینسز پر. اب پہلا سینٹینس ایکٹیو وائس کا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سبجیکٹ جو ہے وہ شروع میں ہے، یعنی ایکشن آ رہا ہے، دیٹ دا بینک واز رابڈ. اب یہاں پر دیکھیں آبجیکٹ ہے بینک. اب بینک کے پہ کوئی ایکشن ہوا ہے، دیٹ اٹ واز رابڈ یسٹرڈے. 2 men entered the bank، یہ ایکٹیو وائس ہے. کسٹمرز اینڈ بینک کلرکس ور آسکڈ. اب یہ کلرکس، اس کو ہم برٹش پروننسیشن میں کلرکس کہتے ہیں، کلرکس کہتے ہیں امریکن میں، اس میں آر پروناؤنس اور کلرکس. ٹھیک ہے. لیکن برٹش میں کہیں گے کلرکس. تو کسٹمرز اینڈ بینک کلرکس ور آسکڈ، یہ ہے پیسو وائس، ٹو لائی ڈاؤن آن دا فلور، اینڈ ون آف دا بینک کلرکس واز میڈ، اگین پیسو وائس، ٹو فل دا رابرز بیگز ود منی. آفٹر دیٹ دا 2 men لیفٹ دا بینک کوئکلی. یہ ہے ایکٹیو وائس، کیونکہ جو بھی ایکشن پرفارم کر رہا ہے وہ ایکٹیو وائس میں ہے، جس پر ایکشن پرفارم ہو رہا ہے وہ پیسو وائس ہے.
The police officer Nawab Ali says that more than 200,000 rupees were stolen. ये है जी पैसिव वॉइस, क्योंकि मनी के ऊपर कोई एक्शन हुआ है, but nobody was injured. ये पैसिव वॉइस. Nawab Ali believes that the robbers will be found soon. Again, passive voice. The bank has been closed since yesterday. ये since की वजह से हमने इसमें has been लगा दिया है, ठीक है. तो ये हो गया जी पैसिव वॉइस. अब उसी चीज़ को उन्होंने डिफरेंट तरीके से, लास्ट पेज है इसका जी, पेज नंबर 8, आस्क क्वेश्चंस अबाउट द रॉबरी. अब अगेन फोकस इज ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. क्वेश्चंस क्या हैं जी, नीचे आंसर्स हैं साथ साथ उनके ना, तो उन्होंने हमें एक हिंट दिया है कि आपने क्वेश्चन कैसे फ्रेम करने हैं. व्हाट टाइम डिड द टू मेन एंटर द बैंक. अब एंटर उन्होंने क्लू दे दिया है, अब हमने उसको क्वेश्चन बनाना है. तो उसका जवाब है एट 4:30. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द कस्टमर्स एंड बैंक क्लर्क्स आस्क्ड टू डू. यानी ये पैसिव वॉइस है ना, उधर एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है. तो उनको क्या कहा गया उनसे, तो आस्क की कोई फॉर्म लगानी थी, उसको मतलब फिट इन करना है. तो थर्ड फॉर्म, they were asked to lie down on the floor. What was one of the clerks made to do. यानी अगेन मेक को हमने एडजस्ट करना था, इधर पैसिव वॉइस है ये फिर से. To fill the robbers bags with money. How much money was stolen. फिर पैसिव वॉइस हमने बनाया और स्टील को हमने यूज किया थर्ड फॉर्म में with the use of with the help of the helping verb was. अच्छा, हैज़ एनीबडी बीन इंजर्ड. अच्छा, हमें कैसे पता चला कि हमने हैज़ लगाना है, हम तो वॉज भी लगा सकते थे कि वॉज एनीबडी इंजर्ड, लेकिन आंसर में है, आंसर से क्लू मिल गया कि हमने इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है. तो नोबडी हैज़ बीन इंजर्ड, क्योंकि जिसमें आंसर या क्वेश्चन उन दोनों को उनका टेंस मैच करना चाहिए आपस में, ठीक है. अदरवाइज ये भी कोई गलत नहीं था अगर हम कहते कि वॉज एनीबडी इंजर्ड, लेकिन उसका आंसर होता नो, nobody was injured. तो आंसर तो was नहीं था, आंसर तो has been था, तो हमें ऊपर भी has लगाना था. तो ये क्लू था हमारे पास. एंड फाइनली, how long will the bank be closed. तो इसके आंसर से हमें हिंट मिल गया कि it will be closed for 2 days. तो will यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाना है और ये पैसिव वॉइस है. ओके अच्छा, अब हमारा ये बहुत लंबा चौड़ा हमने इसको सीरीज में किया था. तो टुडे इट हैज़ एंडेड. इसके साथ आपका कोर्स भी जो कि रिड्यूस्ड कोर्स के हिसाब से है, इट हैज़ फिनिश्ड, ठीक है. तो अभी कोई भी आपके क्वेश्चंस होते हैं आप ग्रुप में बात करें. अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू यू पीपल दैट यू हैड बिन वॉचिंग एंड लिसनिंग टू द सीरीज ऑफ लेक्चर्स वेरी पेशेंटली. मुझे पता है ये इतना आसान नहीं होता, ऑनलाइन के अंदर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो उस तरह से नहीं होती, लेकिन हमारी कोशिश यही रही कि हम इस सारे टाइम के अंदर चीज़ों को जारी रखें, हम ऐसे बेकार में ना बैठे रहें. सो इट वाज माय हम्बल एफर्ट. तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से करें इंशाल्लाह. आई ट्राई टू स्टार्ट द ग्रामर सीरीज़. अभी तो मैंने एज सच ग्रामर आप लोगों को कराई नहीं, इसके वो लेसन्स के अंदर ज़रूर जो ग्रामर है वो कराई है, उसको तो मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा, लेकिन एक सेपरेटली भी एक मैं आपको होपफुली शुरू करती हूँ जिसमें आपको आइडिया हो जाए. तो आप बेशक मुझे बताइए कि क्या क्या चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा मुझे आइडिया हो जाएगा, फिर उसके हिसाब से आई एम गोइंग टू अरेंज माई लेक्चर्स ऑन ग्रामर. सो थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़.